जिसने मुझे नाम दिया वो नवाए वक्त था। एक दिन मैं ऑफिस गया, अब तो मुझे ब्रांच मैनेजर ने बुलाया कि आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेहमान खुसूसी के साथ मैं हूँ रिमशा शब्बीर। सहाफ़त एक पैगम्बराना पेशा है और ये वो लोग होते हैं जो भरपूर मेहनत और बारीक बीनी से हालात का जायज़ा लेते हैं और हम तक मालूमात पहुँचाते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसे ही इंतहाई सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जिनकी सहाफ़ती ज़िंदगी का सफ़र 40 साल पर मोहित है। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम सलीम नाज साहब। वेलकम सर। सर, 80 की दहाई में जो बच्चे लिखने लिखाने की तरफ आए, उनकी रहनुमाई एक भाई जान ने की और वो आप थे। आज उनमें से कई लोग नामवर राइटर भी बन चुके हैं। इस बात का एतराफ़ कितने लोग करते हैं? बेशतर लोग हैं जो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मैंने उनको लिखना सिखाया, उनकी हौसला अफजाई की, उनको छापा, उनको लोगों तक पहुंचाया, उनकी तहरीरों को। तो बहुत लोग करते हैं। मैं जिस शोबे में भी जाता हूँ ना, तो पीछे से कोई ना कोई आवाज़ आ जाती, भाईजान, चाहे वो मुझसे बड़ा क्यों ना हो। छोटे बड़े सारे मुझे इस नाम से ही पुकारते रहे हैं, भाईजान भाईजान। और मैं समझता हूँ कि मैं ये बच्चों का बड़ा इखलाक है, उनका बड़ापन है कि वो इस चीज़ को ऑन करता है। नहीं तो आज के दौर में तो कोई भी नहीं करता। वो तो कहता है जी मैं पैदाइशी राइटर हूँ, पैदाइशी दानिश्वर हूँ, और नाम नहाद दानिश्वरों की तादाद आजकल ज़्यादा है। तो उनसे पूछ लिया जाए कि आपके नज़दीक पैदाइशी जो आप दानिश्वर बने हुए हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो कहते हैं मेरी वालदा कह रही थी जब मैं पैदा हुआ तो मैंने एक हाथ अल्लामा इकबाल की तरह अपनी ठोरी पे रखा हुआ था, लिहाजा मैं पैदाइशी दानिश्वर हूँ। ये खैर उनके अपने एक हैं जो नज़रियात जो पेश करते हैं। असल लोग बहुत हैं यहाँ, मेहनत करने वाले बहुत हैं। मैंने रोज़नामा आफ्ताब से स्टार्ट लिया था 1980 में, जब मैं स्टूडेंट था इसका बीए का। तो शौक़ था लिखने का भी और सहाफ़त का भी। तो वहाँ मैं लिखता रहा और उसके बाद जो मुझे वहाँ ट्रेनिंग मिली, वहाँ पैसे तो नहीं मिलते थे, ट्रेनिंग मिलती थी। उस वक्त हम बहुत बुरा भला कहते थे देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट लाइफ थी, पैसों की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती थी। लेकिन जब नवाए वक्त जॉइन किया तो फिर बहुत खुशी हुई कि वो ट्रेनिंग यहाँ काम आ रही है। वो जो हमें ब्लैंक चेक मिलते थे वो हम यहाँ कैश करा रहे हैं। तो इसी ट्रेनिंग की बिना पे मुझे उन्होंने मेरा ख्याल 1 महीने बाद ही मेरी अपॉइंटमेंट के, मुझे 1 महीने बाद ही उन्होंने फूल और कलियाँ बच्चों का पेज दे दिया। एडिशन ये, हालांकि ये बहुत बारीकी वाला था, इसके 8 सफ़ात होते थे। वैसे एडिशन तो 4 सफ़ात के 2 सफ़ात के होते थे और उसको एक बंदा पेश करता था और मैं वाहिद बंदा था जो वो बच्चों का पेज भी करता था और उसके साथ नौजवानों का पेज भी करता था। बच्चों के पेज में जो जो छपते रहते थे फिर उनको शौक़ चढ़ता था, वो बड़ी तहरीरें लिख के ले आते थे अपने ज़हन के मुताबिक। कोई अफ़साना लाता था, कोई इंशाइया लाता था, कोई मज़मून लाता था। उस दौर में बच्चों का एक झमघटा होता था, उसमें गुल नख़ीज़ अख्तर होता था, राशिद अकाश होते थे, सजाद जहानिया होते थे, ख्वाजा मज़हर नवाज़ सिद्दीकी होते थे, फ़ायज़ा खानम थी, शमीला ज़हीर थी, शुमाइला बानो किरण थी, अफ़ीरा सदफ़ थी। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग थे, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के और बल्कि जनूबी पंजाब के, डेरा गाज़ी ख़ान से, अलीपुर से, मुज़फ़्फ़रगढ़ से, ये सारे लिखते थे। और आज ये माशाल्लाह बड़ी बड़ी सीटों पे भी बैठे और उन्होंने याद भी रखा हुआ है कि हमारी उंगली पकड़ने वाला कोई था। इन लिखारियों में बहुत से मज़ीद भी लोग बच्चे शामिल थे। उस वक्त तो खैर बच्चे होते थे, अब तो नौजवान हो चुके हैं, उनके बच्चे भी लिखते रहे हैं मेरे पास। उनमें सादिया ज़फ़र हैं जो आजकल लंदन में हैं, साजिदा हैं वो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, और डॉक्टर्स भी हैं। मैं अभी बता रहा था यहाँ कि मैं एक हॉस्पिटल में गया मिलने के लिए, तो जब मैंने अपना कार्ड भेजा तो वो खातून डॉक्टर उठ के आ गई कि मैंने कहा सलीम नाज आया तो मैं इनका इस्तकबाल खुद करूँगी। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनरेबल था और बढ़ के था। मेरे यकीन जाने मेरे जोश में खून में इजाफ़ा हुआ कि मैंने जो बोया है वो अच्छा काट रहा हूँ मैं। नवाए वक्त मुल्तान का हफ्तावार सफ़ा फूल और कलियाँ नौजवान लिखारियों में बहुत मकबूल रहा। आप उस सफ़े के इंचार्ज भी थे। क्या आप खुद भी कहानीकार रहे? मैंने आपको पहले बताया कि मैं जिसमें कहानियाँ देने जाता था बाद में उसी सीट पे बैठ के लोगों को छापता रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन वो फिर भी वो जो प्यास थी ना वो नहीं बुझती थी। फिर हम बच्चों का एक पेज होता था इमरोज़ से,
امروز کا وہ لاہور سے بن کے جاتا تھا، پھر اس میں لکھنا شروع کیا. وہاں بھی ایک چچا جان ہوا کرتے تھے، ایک کریکٹر ان کا ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ کچھ عرصے تک رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں میرے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں 35 سال ایک ہی شعبے میں بیٹھ کے، ایک ہی اخبار میں بیٹھ کے اور ایک ہی ایڈیشنز، اس کے علاوہ باقی بھی چلتے رہے. جس نے مجھے نام دیا وہ نوائے وقت تھا. 35 سال میں نے اس میں گزارے ہیں، اور پھر کہانیوں سے بڑھ کے پھر ظاہر ہے اخبار کی ضرورت کے مطابق لکھنا شروع کیا. اس میں فیچر بھی تھے، اس میں انٹرویوز بھی تھے، اس میں انشائیہ بھی کبھی کبھار لکھ لیتے تھے، لیکن جو زیادہ میری طبیعت سے مطابقت رکھتی تھی وہ فیچر رائٹنگ تھی. فیچر رائٹنگ میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں بہت سے لوگ انوالو ہو جاتے تھے، اور مضمون میں تو میرے اپنے ہی سارے خیالات ہوتے تھے، اس پہ لوگ تنقید بھی کرتے تھے، ان کی اپنی آراء بھی ہوتی تھیں. لیکن فیچر میں ایسا نہیں ہوتا تھا. فیچر میں کیونکہ انوالومنٹ بہت ہوتی تھی اور لوگ زیادہ انوالو ہوتے تھے، لہذا اس میں بھی میٹر بھی مل جاتا تھا. میٹر کے علاوہ لوگوں کی پھر جو ماہرانہ رائے بھی مل جاتی تھی اور خاصا اپریسیشن بھی ہوتا تھا. سر، آپ کا نام سلیم ناز ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں میٹرک کا طالب علم تھا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت اسکولوں میں بزمی ادب کے پیریڈ ہوا کرتے تھے، تو مجھے شاعری کا شوق تھا. میں نے ایک غزل لکھی اور اپنے استاد کو دکھائی، تو وہ انہوں نے مقطع پہ جب آئے تو انہوں نے کہا یار یہ مقطع میں تمہارا اختر نہیں آتا، 4 حرفی لفظ ہے تو یہ وزن میں نہیں آتا، اس کو یہاں آپ 3 حرفی لفظ لائیں تو تب یہ وزن میں ہو جائے گا اور غزل بھی خوبصورت ہو جائے گی. اب میں سوچتا رہا کہ سلیم اختر تو میرا نام ہے، اس کو میں کیسے چینج کر سکتا ہوں. تو انہوں نے ہم پھر بیٹھتے رہے، غور کرتے رہے، تو روانی میں ہی ہو گیا سلیم ناز، اس میں وہ وزن میں ہو گیا. انہوں نے کہا آج سے آپ کا یہ نام چلے گا. لہٰذا میرا جو اکیڈمک نام تھا وہ سلیم اختر چلتا رہا. ادبی میں اس حوالے سے مجھے سلیم ناز کے نام سے پہچانے لگا. بعض اوقات رولا بھی ہو جاتا تھا، جب کوئی چیک آتا تھا یا کوئی دفتر سے آتا تھا تو وہ سلیم اختر اور ناز میں بڑا کنفیوژن ہوتی تھی، پھر مجھے ساتھ لکھنا پڑتا تھا کہ یہ میرا ادبی نام ہے اور یہ میرا اصل نام ہے. نوائے وقت کے پلیٹ فارم سے بچوں کی لکھاریوں کو پروان چڑھانے کے علاوہ آپ کی کیا خدمات رہیں؟ میں صحافی بننا نہیں چاہتا تھا، اصل میں لکھاری بننا چاہتا تھا، اس لیے کہ صحافت میں آپ گم ہو کر اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں. ایک صحافی کو پورے شہر کا پتہ ہوتا ہے سوائے اپنے گھر کے مسائل کے. لوگوں کے مسائل چھاپتا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. بلکہ میں تو ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں اس میں کہ ہمارے ایک دوست گھر سے نکلے صبح ڈیوٹی پہ، تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ بات سنیں آپ رات کو بہت لیٹ آتے ہیں، تو میرے لیے کچھ سرخی لیتے آئیے گا، کچھ شاپنگ تو آپ کرانے نہیں لے جاتے. وہ صحافی دروازے تک پہنچا، پھر رک کے پہنچتا ہے، کہتا ہے سرخی 3 کالمی ہو کہ 2 کالمی ہو. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحافی پھر اگر وہ صحافی ہے تو پورا اس میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کو اپنے پروفیشن سے انصاف کر کے دیتا ہے، کیونکہ یہ خبر ہے جس کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے تو صحیح پہنچنی چاہیے، معلومات پہنچانی. یہ ذرا سی بھی ایک مسٹیک جو ہے نا وہ آپ کا کریڈٹ ختم کر دیتی. سر، آپ نے 35 سال نوائے وقت کو دیے، آج بھی نوائے وقت ملتان کا نام ذہن میں آتے ہی پہلا خیال سلیم ناز کا آتا ہے. یہ اچانک آپ نوائے وقت سے علیحدہ کیسے ہو گئے؟ یہ ایک لمبی داستان ہے. ان 35 سالوں کے دوران بہت سے موقع آئے کہ میں نوائے وقت چھوڑ سکتا تھا، لیکن میں نے نوائے وقت نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اس نے مجھے شناخت دی، مجھے پہچان دی، اور مجھے یہ بچے جو ہیں میرے جو بھائی جان کہتے تھے یہ دیے. ان کی محبت جو ہے نا مجھے یہاں پہ وہ بٹھائے رکھتی تھی. نوائے وقت جہاں سے الگ ہونے کا خیال ہے، میں نوائے وقت ملتان کا سینئر ترین وہاں صحافی تھا دفتر میں، پورے دفتر میں. تو وہ ہمارے جو اعلیٰ انتظامیہ لاہور والی سمجھ لیں تو ان کو میرا خیال ہے بابے لوگ کو پسند نہیں تھے. حالانکہ آپ اندازہ لگائیں، اور ہمیں تنخواہ بتاتے ہوئے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ 35 سالوں میں میری 35,000 تنخواہ تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں لاہور والے لاکھوں روپے لے رہے تھے اور لاکھوں کی آفر تھی جو میں نے نہیں کی کہ میں نوائے وقت میں بیٹھوں گا، یہیں رہوں گا. میں 3 دفعہ قائم مقام ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی رہا نوائے وقت کا. ریزیڈنٹ ایڈیٹر چونکہ حج پہ جاتے تھے پھر چارج میرے پاس ہوتا تھا. لیکن جتنی بھی خدمات میں نے دی ہیں، جتنی بھی سنسیئرٹی میں نے اس ادارے کے ساتھ رکھی ہے، اس کا کوئی مجھے ان کی طرف سے کوئی خدمت نہیں ملی، ان کی طرف سے میری کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. میں ابھی بتا رہا تھا یہاں کہ میری بیوی بیمار ہو گئی، بہت خطرناک اس بیماری کا شکار تھی، جس کے لیے مجھے انجیکشن بھی 1,40,000 کا ہر 21 دن بعد لگوانا ہوتا تھا. لیکن میرے ادارے نے 1 روپے کی ہیلپ نہیں کی میرے ساتھ. اب میں نے 35 سال وہاں گزارے ہوں، اب پتہ نہیں ان کا خیال کیا تھا، وہ دوسرے اداروں کی طرح سمجھتے ہوں گے
کہ یہ باہر سے کمائیں گے، باہر سے کھائیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ لوگ آتے تھے مجھ سے پی کے کھا کے جاتے تھے، کھلایا کبھی کسی نے نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی کھلا بھی دے تو پھر ہم باؤنڈ ہو جاتے تھے کہ اس کی غزل 2 کالمی لازمی لگانی ہے اگر اس نے مجھے مچھلی کھلائی ہے، لیکن ہم کھاتے نہیں تھے، کسی کو کھلا کے ہی بھیجتے تھے۔ تو پھر ہمیں ایک پلاٹ ملا تھا، 35 سال کی صحافت میں ایک کمائی تھی ہمیں جرنلسٹ بلاک میں، جس کو مجھے سیل کرنا پڑا، اس پلاٹ کو بیچ کے میں نے اپنی بیوی کا ٹریٹمنٹ کرایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کو دوسری زندگی ملی ہے۔ اور میں کہتا ہوں وہ میرے لیے پلاٹ جو ہے وہ نعمت تھا، کیونکہ صحافیوں کے پاس جتنے بھی پلاٹ ہوتے ہیں نا جہاں ملتے ہیں وہ اس کی تعمیر نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ یہ چھوٹے موٹے اخبارات کے باقی بڑوں کا بھی اب یہی حال ہے کہ ان کے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ پلاٹ وہ مکان کیسے بنوا سکتے ہیں وہاں پہ؟ لہٰذا وہ جرنلسٹ بلاک سارا آہستہ آہستہ بک رہا ہے، وہ کسی دن کسی اور نام سے وہ مشہور ہوگا۔ تو اس نوائے وقت نے میں ایک فنکشن میں ہم بیٹھے تھے، میں بتاتا چلوں آج کے پلیٹ فارم سے، لئیے میں ایک فنکشن تھا اور میرے ساتھ ملتان کے بڑے صحافی ساتھ تھے جو بڑے کہتے ہیں خود کو، اچھا وہ وہاں صاحب تھے اور ہم سٹیج پہ بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ سٹیج پہ لیا کی کریم تھی ایڈمنسٹریشن کی، جن کے ساتھ ہم بیٹھے تھے۔ وہ صاحب تقریر کرنے آئے، کہنے لگے کہ میں اپنے بچوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ صحافت میں نہ آئیں، یہاں کچھ نہیں ملتا، پیسے نہیں ملتے، بھوک ہوتی ہے، بندہ پریس کلب میں بیٹھا ہو تو بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کوئی آئے گا، خود بھی چائے پیے گا، ہمیں بھی پلائے گا۔ لیکن جب میری باری آئی تو میں پھر میں نے مائک پہ کہا کہ شاید میرے دوست بھول رہے ہیں، فاضل دوست، ہم صحافی ہیں تو انتظامیہ کے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہیں، ڈی سی او کے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈی پی او کے ساتھ، اگر ہم صحافی نہ ہوتے تو ہمیں تقریب میں کوئی نہ گھسنے دیتا۔ یہ صحافت کا اعزاز ہے جس کو ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے، یہ میں نے اس کو۔ لیکن جب کہتے ہیں نا سر پہ پڑتی ہے، آج نوائے وقت والوں سے ریٹائرمنٹ مجھے ملی تو احساس ہوا، یہ نہیں ہوا کہ میں نے کچھ نہیں کمایا، نام کمایا ہے، عزت کمائی ہے، لیکن اس کا آج کے ماحول میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سر آپ نے نوائے وقت کو 35 سال دیے، نوائے وقت نے آپ کو کیا دیا؟ نوائے وقت نے مجھے نام دیا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ نام دیا، شناخت دی، پہچان دی۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے نام سے کم اس ادارے سے شناخت میری زیادہ ہوتی ہے، اور باہر کے لوگوں نے مجھے بہت عزت بھی دی ہے، لیکن آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے خالی عزت بھی تو پیٹ بھرنے کا سبب نہیں بن سکتی، اور ناجائز ذرائع ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے نوائے وقت نے جو کچھ دیا ہے وہ میرے یہ بچے ہیں جو مجھے بھائی جان کہتے ہیں، اور میرے اپنے بچے ہیں جو ماشاءاللہ ایک بینکار ہے، ایک FCPS ڈاکٹر ہے، ایک الیکٹریکل انجینئر ہے۔ نوائے وقت سے میں نے یہی کمایا ہے، اور وہ تمام بچے جو ہیں وہ تمام اسکالرشپ پہ پڑھے ہیں، ورنہ نوائے وقت کی تنخواہ پہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ سر شاعری، صحافت، کالم نگاری، فیچر رائٹنگ، کون سی فیلڈ طبیعت کو راس آئی؟ اتنی چاروں جو اصناف ہیں اس میں نا، سٹارٹ تو میرا شاعری سے تھا، اور اس کے بعد پھر میں بچوں کی کہانیاں لکھنے لگا ایک اخبار میں، تو وہاں سے پھر پروموشن ملی ہمیں کہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوئی، تو نثر کی طرف پھر زیادہ چل پڑے بنسبت شاعری کے، اس لیے کہ شاعری میں کوئی آگے آنے نہیں دیتا تھا۔ اس شعبہ ایسا ہے شاعری کا کہ اس کے اندر باندھی بات کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے علاوہ اور کوئی شاعری نہیں ہے، تو لہذا پھر ہم نے نثر کو ذریعہ اظہار بنایا، نثر میں بچوں کی کہانیاں لکھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں میں کہانیاں دینے جایا کرتا تھا پھر میں اسی سیٹ پر خود بیٹھا تھا ایک دن۔ آپ نے درویشانہ زندگی گزاری، حالانکہ آپ کے ساتھ جو لوگ صحافت میں آئے تھے انہوں نے رفتیں پالی، کبھی آپ کو کمائیگی کا احساس ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوا، کمائیگی کا مجھے احساس نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آفر بھی تھی، لیکن میں نے نوائے وقت نہیں چھوڑا۔ اس دور میں جب اگلے 50-60 ہزار کی آفر ہوتی تھی اور میں 30 پہ بیٹھا تھا، 35 تو اب ہوئے، تو 35 میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، اور میں نے لالچ کبھی نہیں کی۔ اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ میاں جو کچھ مجھے یہاں مل رہا ہے اس میں برکت ڈال دو، وہ تو آپ 2 لاکھ بھی دو گے، اگر برکت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں نوائے وقت نے ہی جو کچھ اب مجھے دیا ہے، میرے بچوں کی وجہ سے مجھے مزید عزت جو ملی ہے وہ اس ادارے کی وجہ سے ملی ہے۔ میں ادارے کی اس کوشش کو یا اس شناخت کو تو نہیں بھلا پاؤں گا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ یہ وہ خود جانیں گے۔ پھر سر انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب آج سے ایک ہماری جو میڈم تھی، پتہ نہیں نان پروفیشنل ہیں اب بھی، پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی بھی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ وہ صحافت سے زیادہ ان کے نزدیک جو ہے نا پراپرٹی کا بزنس زیادہ سوٹ کرتا ہے ان کو۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے انہوں نے خود ساختہ ایک پالیسی بنا لی
کہنے لگیں کہ جن کی عمر 50 پلس ہے یا جن کی جاب 25 پلس ہے ان کو ریٹائرمنٹ لے جانی چاہیے، ہم ان کو وہ دیں گے، کنٹریکٹ دیں گے۔ کیوں؟ جو ویج بورڈ نہ دینا پڑے، کیونکہ یہ ویج بورڈ بھی بہت آڑے آتا رہا ہے نا، دیتا کوئی نہیں تھا، ہمارے حقوق چھین لیتا تھا۔ چلیں دے کر چھینے پھر تو ہے، لیکن دے کر ویج بورڈ کا اناؤنس ہوا 1 مہینے بعد، اس سے پہلے انہوں نے ہم سے سگنیچر کرا لیے، جی ہمیں ریٹائر کر دیا گیا ہے اور مزید کنٹریکٹ کر دیا گیا۔ کنٹریکٹ میں یہ ہے کہ سیلری مزید کم کر دی انہوں نے ہم کو۔ اب چونکہ اب کنٹریکٹ پہ تھے ہم، جب چاہے وہ فارغ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ضرورت کے باوجود میری 35 سالہ خدمات کو نہیں دیکھا۔ ایک دن میں آفس گیا، آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ اچانک جب کسی کو لیٹر ملتا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو میں گیا تو مجھے برانچ مینیجر نے بلایا کہ آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ وہ ہنسنے لگ گیا، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا 2 ہفتے پہلے پتہ لگ گیا تھا، تو لہٰذا میرا لیٹر مجھے دیتے ہیں۔ میں لیٹر لیا، وہ حیران ہو رہا تھا کہ اس بندے کو کوئی اثر بھی نہیں ہوا۔ میں اثر لیتا بھی تو کیا کرتا، جو ہو چکا تھا اس کو تو انہوں نے نہیں کرنا تھا، اور یا میرے اس انہوں نے دکھ بھری آواز کو تو نہیں محسوس کرنا تھا۔ اگر کرتے تو پہلے ہی کچھ کر لیتے، لیکن میں نے وہ لیٹر پکڑا، اپنی چیزیں اٹھائیں اور میں گھر کی طرف چلا گیا۔ اور آج میں آیا ہوا تھا یہاں ملنے کے لیے، تو میں نے سوچا ایک چھوٹا بچہ ہوتا تھا جو میرے پاس آتا تھا بچوں کی کہانیاں لے کر، تو میں اس سے ملوں جا کے۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور آپ یہاں تشریف لائے۔ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کا شکریہ، اس چینلز کی انتظامیہ کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے آن کیا، میری صحافتی خدمات پر مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ جی آپ لوگوں کا بے حد شکریہ جی۔ ناظرین، یہ تھے سینئر صحافی محترم سلیم ناز صاحب، جنہوں نے اپنی صحافتی زندگی کے بارے میں بتایا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رمشا شبیر کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔